वजह तुम हो बाय हुरैन ज़ेबा। इंशा के दिमाग में उस दिन वाला वाक़या किसी फिल्म के तरह रोशना हुआ जब वो आदिल की डायरी पकड़े लहरा लहरा कर पोएट्री पढ़ रही थी। शायद आदिल ने अपने कमरे में चीज़ों की उलट पुलट से ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किसी ने उसके सामान के साथ छेड़छाड़ की है, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है, क्योंकि वो आरजू से इससे भी ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकती थी। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी जासूसी करना छोड़ दो। जो भी पूछना या जानना है डायरेक्ट आकर मुझसे ही पूछा जा सकता है। अगर आइंदा मैंने किसी को भी ऐसा करते हुए पकड़ लिया ना, तो शायद मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगा। उसने दहाड़ते हुए आरजू पर एक तीखी नज़र डाली और फिर तेज़ से बाहर निकल गया। आरजू, मैं क्या करूँ तुम्हारा? क्यों बार बार मुझे शर्मिंदा करवाती हो ऐसे ऊट पटांग हरकतें करके? सीमा बेगम ने अफसोस से उसकी तरफ देखा था। मामा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोलना बंद करो। वो बेटी की दीदा दिलेरी पर खुल उठी थी। उसने मज़ीद कुछ बोलने के बजाय शर्मिंदगी से सर झुका लिया। कितनी बार पहले भी मैंने तुमसे कहा है कि आदिल से दूर रहा करो। वो उकास या फिर जीशान के जैसा बिल्कुल नहीं है। वो हम सब से बहुत अलग है, बहुत हसास और जज्बाती। तुम्हें पता है ना, उससे कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, फिर भी तुम इसी तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आती। क्या सोचता होगा वो हमारे बारे में कि हम उसके पीठ पीछे उसकी जासूसी करते हैं? बहुत मुश्किल से अब वो अपनी पिछली जिंदगी के कड़वाहट भुलाकर हमारे साथ थोड़ा घुलने मिलने लगा था, तो तुमने ये मसला खड़ा कर दिया। वो गुस्से से हांफती शायद सांस लेने को रुकी थी। मुआनी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं समझाती हूँ आरजू को। बहुत शर्मिंदा है ये, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी, है ना आरजू? इंशा को आखिर उसकी अपनी गुड़िया सी कजिन्स की आंखों में आंसू देखकर तरस ही आ गया, इसलिए उसने उन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोका था। उन्होंने दोनों को बारी बारी देखा, फिर एक तीखी नज़र आरजू पर डालकर वहाँ से बाहर निकल गई। नेक्स्ट सीन। हाय लड़की, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका कर रखा है? चुड़ैले मुंह लटकाए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कॉफ़ी के 2 मग थामे आरजू के पास आकर बैठ गया था। वो ज़मीन पर बैठी घास नोचते हुए तारों भरे आसमान को एकटक देखे जा रही थी। वैसे तो वो ये सोचकर घर वापस आया था कि उसे रेस्टोरेंट वाली हरकत के बाद वो जमकर उसकी तबीयत साफ करेगा, लेकिन आरजू का मुरझाई सूरत देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। अपनी बहन में उसकी जान बसती थी। वो खुद उसे चाहे जितना तंग करता, परेशान करता, लेकिन उसे किसी और वजह से परेशान देखकर उससे भी तकलीफ पहुंचती थी। भाई बहन के रिश्ता ऐसे ही होता है, वो एक दूसरे को परेशान तो कर सकते लेकिन देख नहीं सकते। मामा की वजह से नाराज़ हो? जब उसने खुद को चुड़ैल कहे जाने पर भी रिएक्ट नहीं किया, तब उकास ने उसके कंधे से अपने बाजू टकराते हुए पूछा। घर आते ही उसे आरजू के उतरे हुए चेहरे की वजह पता चल गई थी। मामा को मुझे इतना नहीं डांटना चाहिए था। और अदीद भाई, उन्होंने तो ऐसे बिहेव किया जैसे मैं उनके रूम में चोरी की नीयत से गई थी। उसने तो जैसे किसी मेहरबान कंधे की ज़रूरत थी, इसलिए उकास के एक बार पूछने पर ही बोल उठी। वो घर बाहर की लाडली थी, उसे लोगों की ज़रा भी डांट बर्दाश्त नहीं थी। मामा ने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए डांटा है, और तुम भी जानती हो गलती तो तुम्हारी थी। उसने उकास की बात पर सर हाँ में हिला दिया। और अदीद, उसका तो तुम्हें पता ही है ना वो कैसा है। अदीद भाई बहुत रूड है, वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। एक ही दिन में अदीद के लिए उसकी राय बदल गई थी। उकास मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, फिर थोड़ी देर में खामोश रहने के बाद बोला, नहीं वो रूड नहीं है, बस कभी कभी जो कभी कभी हो जाता है ना ही वो बुरे हैं, बस वो अलग है हमसे। उसने अपने मग होठों से लगाया। आखिर वो ऐसा क्यों है? आरजू
کے من میں ادیت کے بارے میں جاننے کی چاہ پھر سے سر اٹھانے لگی۔ بچپن انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ کڑوی یادیں انسان کی زندگی کو وہ سچائی ہوتی ہے جو نہ ہی بدلی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان سے ہونے والی نقصانات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ ادیت کا بچپن بھی کچھ ایسی طرح کی کڑوی یادوں سے گھرا ہوا ہے۔ آرزو نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ نیکسٹ سین۔ حیدر علی گاؤں کے بہت بڑے اور دولت مند زمیندار تھے۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے زمین جائیداد کی کوئی کمی نہ تھی۔ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک صرف ان کی زمین نظر آتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، ولید حیدر، میراب حیدر اور زینب حیدر۔ ولید حیدر کیونکہ سب سے بڑے تھے تو ان کی شادی حیدر علی نے اپنے رشتہ داروں میں 3 سال پہلے ہی کرا دی تھی، اور اب چھوٹے بیٹے میراب حیدر کی بھی شادی وہ اپنے جاننے والوں میں ہی کرانا چاہتے تھے، لیکن میراب ولید کے مقابلے بہت ضدی اور خودسر طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے باپ کی پسند کو انکار کر دیا۔ بقول اس کے وہ اتنی پڑھا لکھ جانے کے بعد کسی جاہل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ باپ بیٹوں میں کئی دن اس بات کو لے کر جنگ چلی۔ دونوں پھر بھی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے کو قطعی تیار نہ تھے۔ آخر کار ایک دن غصے میں آ کر حیدر علی نے انہیں اپنی جائیداد اور گھر سے بے دخل کر دیا، یہاں تک کہ ان سے اپنا نام تک چھین لینے کی قسم دے دی۔ پھر کیا تھا، وہ بھی انہی کا خون تھا۔ غصے میں آ کر انہوں نے بھی گھر چھوڑ دیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد جب حیدر علی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اور ولید حیدر نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا، پر وہ انہیں نہیں ملے۔ شاید کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنا آسان ہے، لیکن چھپے ہوئے کو ڈھونڈنا بہت مشکل۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ ان 10 سالوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ حیدر علی اور ان کی بیوی بیٹے کو دیکھنے کی چاہ میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زینب بھی چھوٹے بھائی کی دعاؤں کے بنا سسرال چلی گئی۔ اب ولید حیدر اپنے بچوں کی پڑھائی کی خاطر شہر میں آ کر بس گئے تھے، لیکن بھائی سے ملنے کی چاہ اب بھی ان کے دل میں زندہ تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ بھی ہو ہی جاتی ہے۔ پھر 10 سالوں بعد وہ ہوا جس کی شاید انہیں امید بھی چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے ایک دن اپنے ایک ڈاکٹر دوست کا فون آیا کہ ان کا چھوٹا بھائی ہاسپٹل میں زندگی اور موت سے جھلج رہا ہے۔ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میراب حیدر کے سر پر کئی چوٹیں آئی تھیں، اور سب سے دکھ کی بات یہ تھی کہ اس وجہ سے انہوں نے اپنی آواز بھی کھو دی تھی۔ ولید حیدر کو بھائی کی یہ حالت دیکھ کر بڑا صدمہ پہنچا تھا، لیکن اپنی 8 سالہ بھتیجے کو دیکھ کر انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ بچہ ان کے چھوٹے بیٹے اوقاس کی ہی عمر کا تھا، لیکن وہ اس سے عمر میں کئی گنا بڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت کی جگہ عجیب سی ویرانی پڑسی تھی۔ میلے سے کپڑے سے ٹپکتی مسافت دیکھ ان کا دل پتھرا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی 8 سالہ زندگی میں کیسے کیسے دن دیکھے ہوں گے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور جب انہوں نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب سن کر وہ سکتے میں رہ گئے۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس نے جیسے روانگی سے جملہ ادا کیا تھا، انہوں نے جھک کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میراب حیدر نے اپنی زندگی کے لیے اپنی ضد کے لیے ماں باپ کی محبتوں کو ٹھوکر ماری تھی۔ وہ ماں باپ جن کی دعا اگر زندگی بنا سکتی ہے تو ان کی ایک آدھ زندگی مٹا بھی سکتی ہے۔ نیکسٹ سین۔ میراب چاچو کی چوٹوں کا انفیکشن بہت بری طرح سے پوری باڈی میں پھیل گیا تھا، اس لیے بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی انہیں موت کے منہ میں جانے سے نہیں بچا سکا۔ اس کے بعد ڈیڈ
عدید کو اس گھر میں لے آئے، لیکن اچھی ایجوکیشن، بہترین گھریلو ماحول، سب کی محبتیں بھی عدید میراب حیدر کو بدل نہ سکی۔ وہ پتھر بن چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ماں اور باپ کی کمی پوری نہیں ہوتی، بس رہ جاتا ہے تو صرف ایک خالی پن۔ میرا مرنے والے پر تو پھر بھی صبر کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کی ماں تو اسے ٹھکرا کر گئی تھی۔ ماں کی بے وفائی کا ہی نتیجہ ہے کہ اسے ہر عورت سے نفرت ہے۔ اوقاس نے کہتے ہوئے آرزو کو اپنے ساتھ لگا لیا، جس کی آنکھوں سے کئی آنسو ڈھلک کر گالوں پر پھسل گئے تھے۔ نیکسٹ سین۔ ہاں صحیح کہا آپ نے، عالیہ میری بہت پیاری بچی ہے، مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ انہوں نے فائل ادھر ادھر کرتے ہوئے مسز ندرت سے کہا تھا۔ عالیہ کے فادر مطلب آپ کے ہسبینڈ کہاں ہوتے ہیں؟ عدید آرام سے کرسی کے بیک کے پیٹھ ٹکاتے ہوئے اپنے سوال پر ان کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر پہلے مسز ندرت کو دیکھا، جن کی طبیعت کی خرابی کا سن کر وہ اسٹاف روم میں اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ انہوں نے نہ جانے کب سے وہ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ انہیں اس کے اس سوال کے بعد ہوا تھا۔ ایک ہی کالج میں ہونے کے بعد بھی عدید سے ان کی ملاقات کم ہی ہو پاتی تھی۔ پتہ نہیں اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا جس سے وہ ڈسٹرب ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی انہیں لگتا تھا جیسے اس سے ان کا بہت پرانا ناطہ ہو، ایک کنیکشن تھا جو انہیں خود کے اور اس کے بیچ محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکتی تھی، لیکن اس کا وجود میں نہ جانے کس کی کشش تھی۔ اس کی ربابی چال، کاٹ دار لہجہ، آنکھوں میں ہمیشہ چمکنے والا سرد مہری اور لا تعلقی انہیں ہمیشہ 20 سال پہلے ڈھکیل دیا کرتی تھی۔ میڈم یہ لیجیے، پرنسپل سر نے یہ پیپرز بھجوائے ہیں۔ اس سے پہلے وہ عدید کی بات کا کوئی جواب دیتی، پیو نے آ کر کئی بھاری بھاری لفافے ان کی طرف بڑھائے، جنہیں سیل لگا کر بہت قاعدے سے باندھا گیا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی دیر کے انہیں تھام لیا اور ان دونوں سے ایکسکیوز کرتے ہوئے باہر نکل گئی، اس بات سے انجان کہ کسی کی نظروں نے ان کا دور تک پیچھا کیا ہے۔ نیکسٹ سین۔ اللہ پوچھے گا تم سے، ثانیہ پرسوں ہمارا اسکالرشپ ایگزام ہے اور تم اس وقت مجھے یہاں سیر سپاٹا کرنے لائی ہو؟ اس نے ساتھ چلتی ثانیہ کو دیکھ کر بیزاری سے منہ بنایا۔ وہ کالج کے بعد زبردستی اسے مارکیٹ تک کھینچ لائی تھی۔ توبہ کرو لڑکی، سیر سپاٹا تو مت ہی کہو، میں تو بس آئس کریم کی لالچ میں ادھر آ گئی، تمہیں تو پتہ ہی ہے نا یہاں کی آئس کریم کتنی لذیذ ہوتی ہے۔ اس نے اپنے سرخ ہونٹوں پر زبان پھیری، جیسے خود کو آئس کریم کھاتے ہوئے تصور کیا ہو۔ ثانیہ اشرف، کیا تمہیں پہلے کبھی کسی نے بتایا کہ تم بلا کی ندیدی ہو؟ ثانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اب وہ گاڑیوں سے بچتی بچاتی سڑک پار کر چکی تھی، تبھی اس کے تیزی سے آگے بڑھتے پیروں پر بریک لگی تھی۔ اسے یوں رک جانے پر ثانیہ بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ثانیہ وہ دیکھو وہاں، عالیہ نے سامنے کافی شاپ کے گلاس وال کو گھورتے ہوئے حیران لہجے میں کہا۔ کیا دیکھوں؟ کہاں دیکھوں؟ اس نے ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے آنکھیں سپوڑی اور آس پاس موجود ہر دیکھی جا سکنے والی چیز دیکھ ڈالی، لیکن اسے ایسی کوئی چیز نہیں نظر آئی جسے دیکھ کر بیچ راستے میں رکا جا سکے۔ اف اللہ لڑکی، وہ دیکھو ادھر، عالیہ نے جھنجھلاتے ہوئے دائیں طرف کنفیوز کھڑی اپنی سہیلی کی تھوڑی پکڑ کر اسے چہرے کا رخ اس گلاس وال کی طرف موڑ دیا جہاں عادل ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا باتیں کرتے ہوئے کافی کے سپ انجوائے کر رہا تھا۔ سر عادل ہیں یہ تو، انہیں دیکھ کر اب مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ یہ بندہ کبھی بھی پایا جا سکتا ہے، کینٹین، کالج، گھر، مارکیٹ، کہیں بھی۔ اگر ہم مارس پر بھی چلے جائیں نا تو ممکن ہے یہ وہاں پر بھی موجود ہو پہلے سے۔ اس نے لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا تھا۔
پاگل لڑکی، میں انہیں دیکھ کر حیران نہیں ہوں، وہ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں دیکھ کر حیران ہوں۔ عالیہ نے اپنی بات صاف کی تو ثانیہ نے بھی عادل کے سامنے چیئر پر بیٹھے آدمی کا جائزہ لیا۔ وہ بہت ہنس کر عادل سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیبل پر موجود کپ کو بار بار ہونٹوں تک لے جا رہے تھے۔ رحمان انکل، یہ سر عادل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ثانیہ نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے عالیہ کے کھلے ہوئے منہ کو دیکھا تھا۔ یقیناً اپنے مکان مالک کو اپنے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ دیکھ کر اس کا حیران ہونا لازمی تھا۔ ناز خالہ پچھلے کئی سالوں سے عالیہ کے ساتھ ان کے گھر میں بہت سکون سے رہ رہی تھی، لیکن آگے کب تک رہنے والی تھی یہ وہ اب نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ان کے رشتہ دار یا پھر فیملی فرینڈ ہو۔ اب ایسا بھی نہیں کہ اس بندے کی ہر بات کا تعلق صرف تم سے ہو۔ ثانیہ نے آخر پہلی بار عقل سے کام لے کر بات کا دوسرا پہلو بھی روشن کیا۔ بات تو صحیح ہے تمہاری، لیکن یہ بندہ بہت خطرناک ہے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں آخر اس سے مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ شاید وہ چٹاک کا ساؤنڈ ہے جو تمہارے ہاتھ اور اس کے گال نے مل کر پیدا کیا تھا۔ ثانیہ کے دانت دکھانے پر عالیہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کچھ سوچنے لگی۔ نہیں، کوئی بھی اتنا سب صرف ایک تھپڑ کے لیے نہیں کر سکتا، بات کچھ اور ہی ہے۔ یہ آدمی جتنا زمین کے اوپر ہے اس سے کئی زیادہ یہ زمین کے اندر ہے۔ نیکسٹ سین۔ تایا جان، آپ نے بلایا؟ اس نے مڑ کر ریڈنگ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ہاں عادل، آ جاؤ، بیٹھو، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ولید حیدر نے ہاتھ میں پکڑی کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عدید کو وہ ہمیشہ کے مقابلے آج زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ عدید، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ تم آج بہت ناراض ہو گئے تھے آرزو کی وجہ سے؟ انہوں نے بھویں اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے تو ظاہر ہے وجہ بھی پتہ ہی ہوگی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ یہ بات ان تک کیسے پہنچی؟ اس بات کو لے کر اس کے من میں کوئی سوال نہ تھا۔ آرزو کے کہکہوں سے اس گھر میں رونق تھی۔ اگر یہ گھر چمن تھا تو وہ اس چمن کی بلبل۔ ظاہر ہے اس کا یوں چپ ہو جانا ہی کافی تھا سب کو اس واقعے سے واقف ہونے کے لیے۔ عدید، تم یہ قطعی مت سمجھنا کہ میں کسی کی وکالت کر رہا ہوں یا پھر کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تایا ابا پلیز، آپ کو یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بس حکم کیجیے، اس نے سر جھکاتے احترام کہا تھا۔ اس دنیا میں جس کی وہ سب سے زیادہ عزت کرتا تھا وہ شخص اسے کوئی بات کہنے سے پہلے تخمین باندھ رہا تھا، یہ سوچ کر ہی اسے برا لگا تھا۔ عدید، کیا تم آج تک ہمیں اپنا نہیں مان پائے؟ ولید حیدر نے اس کے جھکے سر کو ایک بار پھر دیکھا۔ تایا جان، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا مجھے آرزو کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس وقت اسکائی بلو کلر کے کرتے پاجامے میں تھے، آنکھوں پر اب بھی نظر کا چشمہ چڑھا تھا جسے وہ اکثر پڑھنے کے وقت ہی لگایا کرتے تھے۔ آفس سے آنے کے بعد ان کا زیادہ تر وقت یہیں گزرتا تھا۔ بالکل ڈانٹنا چاہیے تھا، کیوں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا؟ بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے تمہیں پورا حق ہے ایسا کرنے کا، لیکن تم بھی جانتے ہو تم نے کبھی آرزو کو اپنی بہن نہیں سمجھا، اور صرف آرزو ہی کیوں، تم نے تو شاید ہم سب میں سے کسی کو اپنا نہیں سمجھا۔ ان کے اچانک اتنی بڑی بات کہہ دینے پر وہ حیران رہ گیا۔ انہیں جواب دینا تو دور کی بات ہے، وہ ان سے نظر تک نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھے، انہوں نے ہمیشہ اس پر محبتیں لٹائی تھیں، کبھی بھی اپنی اولاد اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ یہاں تک صرف وہ ہی نہیں، اس گھر کے ہر فرد کی خود کے لیے محبتوں کو وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا، جس کے بعد میں وہ انہیں اکثر نظر انداز کر دیتا یا پھر
یا پھر بے رخی کا اظہار کرا۔ آج پہلی بار اسے خود کی ذات بہت خوش سا لگی تھی، یا پھر اس بات کا احساس اسے پہلی بار کرایا گیا تھا۔ عدید، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے یوں گھٹ گھٹ کر یا نفرت کرنے میں مت ضائع کرو۔ جو ہو گیا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا، لیکن جو ہونے والا ہے اس سے ضرور بدلا جا سکتا ہے۔ میں آج تک تمہیں کبھی کسی جائز کام سے نہیں روکا، کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا، تمہیں پورا وقت کیا کہ تم خود ہی سب بھول کر آگے بڑھ جاؤ، لیکن تم نے تو جیسے قسم کھا لی ہے کہ خود کو برباد کرنے کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے بے خبر ہوں؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ تم کیوں ملک کے کونے کونے میں خاک چھانتے گھوم رہے ہو، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ بھول جاؤ بس اور آگے بڑھو، اس میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ ان کا لہجہ تھوڑا سا نرم ہوا تھا۔ عدید کو ایک اور حیرانی کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اسے بالکل بھی غافل نہیں تھے، بس ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن کیا صرف اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر انہوں نے اتنے سوالوں کو خود پر لگایا گیا تھا؟ باندھ ٹوٹا تھا، یہ وجہ کچھ اور ہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جھک کر سائڈ ٹیبل کی ڈور سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ عدید نے چونک کر پہلے انہیں دیکھا تھا، پھر اس لفافے کو۔ اب اسے اس کی سنجیدگی کا اصل وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے اس یونیورسٹی کے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، اور تم نے خود ان کی کال لیٹر کو ٹھکرا کر اس چھوٹے سے پرائیویٹ کالج کو ترجیح دی۔ آخر کیوں؟ انہوں نے حق بھرے لہجے کے ساتھ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ اب وہ انہیں کیا جواب دیتا کہ ماضی کے کالے سائے اسے مستقبل کو بھی نگل چکے ہیں۔ عدید، تم اس طرح اپنے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ میں جانتے بوجھتے تمہیں خود کی زندگی تباہ کرنے نہیں دوں گا۔ میرے خیال میں یہ بنا مقصد کے تلاش اب ختم ہو جانی چاہیے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس کالج سے ریزائن کرو اور ان کو آفر کے بارے میں دوبارہ سوچو۔ عدید سخت بیٹھا انہیں سن رہا تھا، پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی کھجلاتے ہوئے اس کال لیٹر کو دیکھا اور نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گیا۔ نیکسٹ سین۔ کیا کہہ رہے تھے رحمان انکل؟ اس نے ماں کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو ابھی بھی مہمانوں کو ڈرائنگ روم سے ودا کر کے باہر آئی تھی۔ رحمان بھائی اور بھابھی چاہتے ہیں 3-4 دنوں میں ہم گھر خالی کر دیں۔ عالیہ نے ماں کے تھکے لہجے پر ایک نظر ان کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس خبر پر عالیہ کو کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ رحمان انکل اور ان کی بیوی کے اچانک آمد سے ہی اسے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس ملاقات کے پیچھے کی وجہ عدید ہی ہوگا، کیونکہ اس خوشی میں چاہتا ہے وہ ایسا اس بارے میں کچھ نہیں بتا کر گئے۔ وہ چڑ ہی تو گئی تھی۔ عالیہ، یہ گھر ان کا ہے، انہیں پورا حق ہے، اب ہم ان کو روک تو نہیں سکتے نا ایسا کرنے سے۔ ماما، اگر یہ گھر ان کا ہے تو ہم بھی یہاں فری میں نہیں رہ رہے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں یہاں رہتے، اور ہم ہر مہینے وقت سے پہلے کرایہ بھی دے دیتے ہیں۔ ہمارے ان سے تعلق بھی بہت اچھے ہیں، کم سے کم اس سب کا ہی خیال کر لیتے، اور اگر انہیں ایسا کرنا ہی تھا تو کم سے کم 1 مہینے پہلے ہی بتا دیتے تاکہ ہم اپنی انتظام کر لیتے۔ اسے اب عادل کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کل ہونے والی ملاقات میں عادل کی طرف سے دی گئی پیشکش انہوں نے کھلے دل سے قبول کر لی ہوگی، اور ممکن ہے اس کے بعد میں انہیں بھی کچھ ملا ہی ہوگا۔ آج کی دنیا میں انسان کے ہر اعمال کے پیچھے کوئی مطلب ضرور چھپا ہوتا ہے۔ عالیہ، مجھے تو
کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں اتنی جلدی اب نیا گھر کا انتظام کیسے کروں۔ آج کل کالج میں کام کا پریشر بھی بہت ہے اور اوپر سے تمہارے ایگزام بھی آ رہے ہیں، کیسے ہوگا سب۔ انہوں نے فکر مندی سے سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ اللہ پاک پر یقین رکھیں، سب کچھ ہو جائے گا اور بہت بہتر طریقے سے ہوگا۔ کبھی کبھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے، وہ جس کا نگہبان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عالیہ نے مسکرا کر ان کا ہاتھ یقین سے تھام کر تسلی دی۔ بے شک وہ بھی بیٹی کے ساتھ مسکرائی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، اگر اپنے برے وقت میں ساتھ ہوں تو بڑے سے بڑی مشکلیں بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ نیکسٹ سین۔ میں نے سدا چاہا یہی دامن بچا لوں حسینوں سے میں، تیری قسم خوابوں میں بھی بچتا پھرا نازنینوں سے میں۔ توبہ مگر مل گئی اس سے نظر، مل گیا درد جگر۔ سن ذرا او بے خبر گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی شرابی، یہ دل ہو گیا سنبھالو مجھ کو او میرے یارو، سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ واہ 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 واہ، کمال کر دیا بڑے بھائی، لگتا ہے آپ کو اپنے بینڈ میں لینا ہی پڑے گا۔ اوقاس کی بات پر ذیشان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ولید، حیدر اور سیما بیگم کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ سارے بوریت کے مارے آج بہت دنوں بعد گارڈن میں جمگھٹ لگائے بیٹھے تھے۔ تبھی انشا کی طرف سے کی گئی فرمائش پر اس نے بھی اوقاس کا گٹار پکڑ لیا تھا۔ اللہ، ذیشان بھائی کتنے مزے کا گاتے ہیں آپ۔ آرزو نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ لٹکائے حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ کل ہونے والے واقعہ کے بعد اب تک اس کا موڈ واپس پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ مجھے تو بہت پسند ہے آپ کی آواز، پتہ ہے کیا، آپ کی آواز میں ایک عجیب طرح کا سکون ہے ذیشان بھائی۔ انشا چائے کے کپ عادل کو تھماتے ہوئے تعریف کرنا نہیں بھولی تھی، جسے اوقاس زبردستی یہاں کھینچ کر لایا تھا۔ تایا جان کی باتوں کے بعد وہ چاہ کر بھی ہمیشہ کی طرح ان کے بیچ سے اٹھ کر نہیں جا سکا، اور خیر اس نے من میں اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ ان سب کا ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ اوقاس نے ایک نظر سفید کاٹن کے سوٹ میں مسکراتی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو عادل کو کپ پکڑاتے ذیشان سے مخاطب تھی۔ اسے ذہن پر زور ڈالنے کے بعد بھی کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے اوقاس کی تعریف کی ہو۔ خیر اب اسے فرق بھی کیا پڑتا تھا۔ اچھا اب ذرا یہ تو بتا دیجیے ڈاکٹر ذیشان، ولید، حیدر یہ سانگ کسے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟ آرزو نے نیا شوشہ لگایا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ظاہر ہے ہماری ثانیہ بھابھی کو۔ جواب ذیشان کے بجائے اوقاس نے دیا تھا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو تم لوگ، انشا بی بی کی فرمائش پر گایا ہے میں نے یہ گانا۔ اس نے مسکراتے ہونٹوں تلے دباتے ہوئے خود کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ ہائے دیکھو تو کیسے بلش کر رہے ہیں ذیشان بھائی ثانیہ کے نام پر۔ انشا نے ان سب کو دھیان ذیشان کی طرف کرایا، جو اب مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر بے اختیار ہی عدید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے ذہن میں ثانیہ اشرف کا سراپا گھوما تھا۔ وہ کبھی ڈری سہمی نظر آتی تو کبھی شرمندہ، کبھی بے فکر سی عالیہ کے ساتھ کہہ لگاتی۔ پڑھائی میں تھوڑی ناکارہ تھی، لیکن عدید اعتراف کیے بنا نہیں رہ سکا کہ وہ واقعی ذیشان جیسے شخص کو ڈیزرو کرتی تھی۔ ارے عدید تم بتاؤ نا یار کچھ ان کے بارے میں، بھابھی تو تمہاری اسٹوڈنٹ ہوں گی نا جب تم دونوں ایک ہی کالج میں ہو۔ عدید نے اوقاس کے بعد ایک ایک کر کے ان سب کی طرف دیکھا۔ وہ سب دلچسپی سے ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ذیشان کی بے قراری کے اس وقت دیکھنے لائق تھی، جس سے اس نے پہلو بدل کر مہارت سے چھپایا تھا۔ ثانیہ اشرف بہت اچھی لڑکی ہے، تائی جان کا انتخاب تو ظاہر ہے کچھ خاص ہی ہوگا ان میں۔
اس نے بہت نپے تلے الفاظوں میں کہہ کر ان سب کی ایکسائٹمنٹ کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اب عدید میر حیدر سے یہ کوئی امید بھی کیسے کر سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر ایک لڑکی کی خوبیاں گنوائے۔ بہت خاموش طبیعت کی مالک لگتی ہے وہ، مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ میری پٹے گی ان سے۔ انشا نے اپنے خیالات ظاہر کیے تھے۔ تاریخ گواہ ہے دیورانی جیٹھانی کی ایک دوسرے کے کبھی نہیں بنی۔ آرزو کے شوق لہجے پر انشا بری طرح جھیپ گئی، اس لیے اس کی طرف آنکھیں دکھانے لگی۔ اللہ اللہ، دیکھو تو کیسے گھور رہی ہیں۔ ذیشان بھائی بتائیں، میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ اس نے ذیشان کو بھی ساتھ گھسیٹا۔ ہاں اور کیا، میں خود ماما کو کہتے سنا تھا کہ وہ میری شادی میں تم دونوں کا نکاح بھی پڑھوانے والی ہیں۔ اس نئے اطلاع پر اوکاش اپنی کرسی سے گرتے گرتے بچا، جبکہ انشا کو لگا جیسے اس کا دل نے ایک بیٹ مس کی ہو۔ انہیں دونوں کی حالت دیکھ کر عدید نے اور ذیشان کی طرف دیکھ کر بڑی مشکل سے مسکراہٹ روکی تھی۔ اسے ایک لمحے نہیں لگا تھا ذیشان کی شرارت سمجھنے میں۔ وہ بڑا مزہ آنے والا ہے پھر تو، اب دو شادیاں ہوں گی ہمارے گھر۔ آرزو سے تو خوشی ضبط ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں اور کیا، عدید کو بھی راضی کر لو، بلکہ عدید ہی کیوں، محلے کے ہر لڑکے کو شادی کے لیے راضی کر لو اور ایک ساتھ ہی سب کے نکاح پڑھوا دینا، اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ اوکاش نے دانت پیستے ہوئے آرزو کو لتاڑا۔ آئے ہائے، اب مجھے محلے والوں سے کیا لینا دینا؟ ہاں لیکن اگر عدید بھائی کی شادی والا آئیڈیا برا نہیں ہے، لڑکی دیکھنے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ارے اپنی ثانیہ بھابی ہے نا، ان کی ایک فرینڈ، ارے کیا نام تھا ان کا؟ عالیہ۔ ہاں عالیہ، ماشاءاللہ مجھے تو بڑی پسند آئی وہ۔ کتنا مزہ آئے گا نا اگر ہم عادل بھائی کے لیے۔ عادل کی خاردار نظروں کو خود پر محسوس کر کے اس کی کچیا کی تیزی سے چلتی زبان رکی تھی۔ اس کی ایک نظر انشا اور اپنے بھائیوں پر ڈالی جو اسے اب بھگتوں والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایکسکیوز می، مجھے ایک کام یاد آ گیا۔ اس نے بنا عدید کو دیکھے وہاں سے فرار ہونے میں بھلائی سمجھی، اس لیے تیزی سے حیدر ولا کی طرف بڑھ گئی۔ عدید کو چھوڑ کر وہ تینوں مسکرائے تھے۔ وہ دودھ کی جلی لڑکی اب چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینے لگی تھی۔ نیکسٹ سین۔ میں مجبور ہوں ثانیہ، ورنہ دل تو کرتا ہے کئی اور تھپڑ سے اس کا منہ لال کر دوں۔ کوئی اتنا ناپسند بے حس خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ کول ڈاؤن مائی ڈیئر، معاملہ بہت سیریس ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اب ناز خالہ سے ہی اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ نہیں، میں ان کو اس بارے میں انجان رکھنا چاہتی ہوں، وہ بہت ٹینشن لیتی ہے، ان کا بی پی کا تو پہلے ہی سے ہی ہے۔ ثانیہ، ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں بھلا اس روپے پیسے کی کمی ہو، لیکن ایک سکون ہی تو ہے ہمارے پاس جو ہمیں جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ وہ عدید میرا تو سکون غارت کر ہی چکا ہے، پر میں نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے ماما کو ٹینشن ہو جائے۔ تم نے آج نوٹ کیا وہ پہلے سے ہی کتنی پریشان ہو گئی ہیں؟ ہاں یہ تو ہے عالیہ، تم کہو تو میں ماما سے بات کروں اس بارے میں۔ وہ ذیشان کے گھر والوں؟ بالکل نہیں ثانیہ، تم اپنے آپ کو اس سب سے بالکل الگ ہی رکھو، چاہنے کہ میرا اور عدید کے بیچ موجود کڑواہٹ کے سائے بھی تمہارے یہ رشتے پر پڑے، اور تم فکر نہ کرو، کل میں اس سے اس بارے میں کھل کر بات کروں گی۔ اس نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر مزید کچھ اور کہنے سے روکا تھا۔ ٹھیک ہے عالیہ، اچھا پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ واقعی عالیہ کے لیے کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ تم بس ہمیشہ میرے ساتھ ہر سچویشن میں اسی طرح کھڑی رہنا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ پتہ ہے ثانیہ، ایک سچی دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ ہو جب اسے کہیں اور ہونا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم فون پر میری پریشانی سن کر اپنی تیاری چھوڑ کر میرے پاس چلی آئیں۔
وہ نم آنکھوں سے ثانیہ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تم دیکھنا میں شادی کے بعد اس عزیز سے کیسے گن گن کر بدلے لوں گی۔ ہاں، اس نے دانت دکھاتے ہوئے ماحول میں پھیلی گہمی دور کر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ارے رہنے دو میڈم، باتیں مارنے کو دیکھا ہے میں نے، کیسے انہیں دیکھ کر تمہاری جان نکلتی ہے۔ بڑی آئیں عالیہ نے اسے بھی مذاق میں اسے آئینہ دکھایا۔ ہاں ہاں تم دیکھ لینا، میں بھی یہی ہوں، تم بھی یہی ہو، عدید بھی یہی ہے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ چلو اب پڑھ بھی لو ورنہ تمہارے دیور پھر پوری کلاس کے سامنے تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے، پھر تم ہر بار کی طرح مجھے ہی الزام دو گی کہ میں نے شیطان بن کر تمہیں بھٹکا دیا۔ اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ اف، یہ پڑھائی میری سچی عاشق ہے، جب سے پیدا ہوئی ہوں پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ اس نے بیزاری سے عالیہ کو دیکھا جو اس کی آخری بات پر کہا لگائے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ظاہر ہے آج بہت پریشان ہوگی آپ، اس وقت ہو سکتا ہے نیند بھی غائب ہو چکی ہو۔ کاش کہ میں آپ کو اس حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتا، جیسے میں نے اپنے بابا کو راتوں کو کروٹیں بدلتے دیکھا ہے۔ خیر کوئی نہیں، یہ تو صرف ٹریلر ہے، اصل پکچر تو ابھی باقی ہے۔ وہ بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے طنزیہ مسکرایا تھا۔ بس آج کی رات اور پھر یہ سارا قصہ ہی ختم، پھر میں بھی آزاد، اس عذاب سے آزاد، اور آپ کا نہیں کہہ سکتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ نیکسٹ سین۔ یہ کیا ہے عالیہ؟ عدید کی تیز آواز پر ایگزام ہال میں موجود ہر انسان نے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ میں ایک چٹ لیے اس کے سر پر کھڑا تھا، جسے دیکھ کر عالیہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ سر آئی ڈونٹ نو، وہ ہکلاتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، جب تک روم میں موجود سر عظمت بھی وہاں چلے آئے تھے۔ کیا ہوا عدید، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ دیکھ کر سر، ان کے پاس کیا ملا ہے؟ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں محترمہ، عدید نے مکاری سے کہتے ہوئے وہ کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں سر، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ میرے پاس کیسے آیا۔ سب کو اپنی طرف شوق اور حیران بھری نظروں سے دیکھتا پا کر وہ اب لگ بھگ رو دینے کو تھی۔ شٹ اپ، آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے، مجھے کم سے کم آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ عدید کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر تیز آواز میں بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت چمک رہی تھی۔ عالیہ کو ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا سارا معاملہ سمجھنے میں۔ شاید جب وہ سر جھکائے اپنے آنسر شیٹ بھرنے میں مصروف تھی، اس وقت عدید نے یہ چٹ اس کے پاس رکھ دی ہوگی، اور یہ کوئی اچانک موقع دیکھ کر کیا جانے والا عمل نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس منصوبے کو بہت سوچ سمجھ کر انجام دیا گیا تھا۔ عالیہ کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد سر عظمت کے ماتھے پر بے یقینی کی لکیریں ابھری تھیں۔ سر، اللہ کی قسم یہ میرا نہیں ہے، آپ یقین کریں میرا۔ سر عدید مجھے پھنسانا چاہتے ہیں، اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے۔ کئی آنسو اس کے گالوں پر پھسل گئے۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ عدید نے معصومیت سے کہتے ہوئے پاس کھڑے سر عظمت کو
तिरछी नजरों से देखा था। आप अपने आप को बचाने के लिए किसी और पर इल्जाम नहीं लगा सकती। इस कागज पर मौजूद लिखाई साफ बता रही है कि अदीत सही कह रहा है। ये आपकी ही हैंडराइटिंग है ना? उन्होंने चिट उसके सामने कर दी। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। ये राइटिंग बेशक उसी की थी, लेकिन उसे अच्छी से याद था ये उसे कभी नहीं लिखा। उसने नजर उठाकर आंसू भरी आंखों से अदीत को देखा। वो सीने पर दोनों बाजू लपेटे दिलचस्प